बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 27 जून की रात है। आज शाम कुछ सियासी राब्ते हुए। एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी इकट्ठे नजर आए। इन्होंने एक ही जगह पे मुलाकात की, एक ही जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ही एजेंडा डिस्कस किया गया। इसके बाद ये सारे लोग गए अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से मुलाकात करने, उसके बाद कुछ और लोगों से भी मुलाकातें चल रही हैं। तो एजेंडा क्या है? क्या इन सारी मुलाकातों में कहीं इमरान खान भी डिस्कस हो रहे हैं या और मामलात के ऊपर ज़्यादा फोकस है? इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करते हैं, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया हूँ। और साथ ही अब मंगल को इमरान खान की जो मुलाकात का एक मामला है उसके ऊपर ख़ासी नज़रें हैं लोगों की कि क्या वाकई बैरिस्टर सैफ पहुंच रहे हैं मुलाकात करने के लिए या नहीं। तो आज बैरिस्टर गौहर से इस हवाले से क्वेश्चन हुए, उनसे पूछा कि क्या वाकई में कोई ऐसी मुलाकात हो रही है, आपके नॉलेज में है कोई बात, कोई चीज़ कन्वे हुई है अभी तक? तो उन्होंने जाते जाते क्या चीज़ें बताई हैं वो भी आपके सामने रखनी है। और प्लस आज अलीमा खान ने एक बार फिर इमरान खान की कैद तन्हाई ख़त्म करने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। पहले भी बहुत सारी दरख्वास्तें वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ऐसे वक्त में ये दरख्वास्त दायर की गई जब ये बाहर सिग्नल हो रहा है कि अलीमा खान या उनकी फ़ैमिली को ये कहा जा रहा है कि एक दरख्वास्त आप अडयाला जेल के हुकाम को दे दें तो मुलाकात जो है वो आपकी कराई जा सकती है। तो वो कह रहे हैं कि क्यों हम दरख्वास्त दें, ऑलरेडी अदालत के हुक्मनामे मौजूद हैं। तो उन्होंने अडयाला जेल के हुकाम को तो दरख्वास्त नहीं दी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इसमें क्या प्रेयर की गई है वो भी आपके सामने ज़रा रखता हूँ। और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने बाबर सलीम सवाती जो हैं उन्होंने आज माजरत कर ली है दो इशूज़ के ऊपर, और पीटीआई के एक कारकुन के ऊपर ऐवान में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। ये सारी खबरें एक एक करके डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले दो चीज़ें। एक, इमरान खान साहब की तस्वीर आज वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और बहुत सारे लोग टैग कर करके भी व्हाट्सएप पे भेज के भी पूछ रहे हैं कि क्या ये ओरिजिनल है या नहीं। तो तस्वीर देखने में तो बहुत हद तक ऐसा लगता है कि शायद ये ओरिजिनल है। एक तो ये एआई तस्वीर है, यानी ओरिजिनल नहीं है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि अभी तक कभी भी इमरान खान साहब को हथकड़ी लगा के किसी अदालत में ऐसे पेश नहीं किया गया। तो वैसे तो जिस तरह से जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो एक अलग कहानी है, लेकिन कभी आपने पीटीआई के लीडरान से ये बात नहीं सुनी होगी कि उनको जिस तरह से हथकड़ियाँ लगा कर अदालत पेश किया गया। तो ऐसी कोई नौबत आई नहीं। तो इसलिए अगर हथकड़ी लगी पिक्चर आप देखें तो समझ जाएँ कि ये फेक पिक्चर है या एआई पिक्चर है। मैंने अपने कोर्ट रिपोर्टर से भी चेक कर लिया, और जो पीटीआई के अपने वकील हैं एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर बताया कि ये तस्वीर ओरिजिनल नहीं है। दूसरा, एक ताज़ा तरीन अपडेट अभी थोड़ी देर पहले आई। पीटीआई ने अपने एमएनए इकबाल अफरीदी को, जिनके हवाले से 2 दिन से ये खबरें चल रही हैं कि उन्हें पार्टी से बेदखल किया जा रहा है या इस तरह की कुछ चीज़ें, आज उन्हें शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। क्योंकि कल उन्होंने कहा था कि मैंने खुद ये आइन लिखा है पार्टी का, तो कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं हो सकती जब तक शोकाज नोटिस ना आ जाए और मैं उसका जवाब ना दे दूं। तो अब वो कार्रवाई भी पूरी की जा रही है और शोकाज नोटिस उन्हें भेज दिया गया है। 7 दिन का वक्त दिया गया और उसमें लिखा गया है कि आप ये मामलात में इन्वॉल्व रहे हैं, यहाँ पर झगड़ा हुआ, यहाँ पर एमएनए के साथ आपने ये किया। तो 7 दिन का वक्त है, अपना तहरीरी जवाब जमा कराइए कि क्यों ना आपकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाए या आपको पार्टी से बेदखल कर दिया जाए। जहाँ तक उनका मौक़िफ़ है वो ये समझते हैं कि उन्हें ऐवान से नहीं निकाला जा सकता। हाँ, ये बात ठीक है, क्योंकि वो एफिलिएटेड नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उस तरह से वो आज़ाद हैसियत में ही गर्दाने जाते हैं। तो इसलिए उनके ऊपर वो बार नहीं है कि पार्टी कोई आर्टिकल 62-63 वाली कार्रवाई या कुछ इस तरह से उनको ऐवान से निकालने की कार्रवाई करे। हाँ, पार्टी से ज़रूर उन्हें निकाला जा सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा जो आज सियासी राब्ते हो रहे हैं जल्दी से उनकी अपडेट आपको बता दूं। आज एक लंबे अरसे के बाद जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इकट्ठे नज़र आए। एजेंडा था कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और उसके हवाले से सालसी की कोशिशें। जमात इस्लामी ने सालसी की पेशकश की है और वो इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ जमातों से राब्ते कर रहे हैं। तो आज उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी राब्ता किया। एक उनकी मीटिंग हुई, उसमें पीटीआई ने अपने आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदगान को बुलाया हुआ था ताकि कंप्लीट ब्रीफिंग जो है वो दी जा सके, एग्जैक्ट सूरत हाल जांची जा सके कि वहाँ पर हो क्या रहा है। उसके बाद फिर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसका 90% जो मतन था वो यही था। हो सकता है टाइम मिला तो मैं आगे आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एज़ इट इज़ दिखा दूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है उसकी, अगर वक्त हुआ तो उन्होंने 90% प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मतन था या खुलासा था वो यही कि हमें सिचुएशन को कामली हैंडल करना है और मुज़ाकरात के ज़रिए इन चीज़ों को हल करना है। जो सिचुएशन वहाँ पे डेवलप हो रही है उसको रिवर्स करना है मुज़ाकरात के ज़रिए और बातचीत के ज़रिए। तकरीबन 1 घंटे तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रही, 40-45 मिनट तक आप समझ लीजिए जारी रही। तो आखिर में मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि नईमुर रहमान साहब जो अमीर जमात इस्लामी हैं कि आप जिस जमात के पास आए हैं मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत करने के लिए,
اس جماعت کے بھی کچھ ایشوز ہیں جو مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہو سکتے ہیں, وہ بھی حکومت کے ساتھ. تو کیا ان ایشوز کے اوپر کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ کیا آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ ہاں جی ہم ان سیاسی ایشوز کے اوپر بھی مذاکرات کے لیے حکومت کے پاس جائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ میں آج شہباز شریف سے بات کرنے والا ہوں, آج میں اس سے بھی ملنے والا ہوں, آج میں اس سے بھی ملوں گا. تو جس پارٹی کے پاس آپ آئے ہیں ان کے تو اپنے گریونسز ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس معاملے پر تو ہم اکٹھے ہیں کہ ہم دونوں افیکٹو پارٹیز ہیں, یعنی متاثرہ پارٹیز ہم دونوں ہی ہیں. انہوں نے پھر وہ ساری مثالیں دی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, ان کے ساتھ کیا ہوا. تو وہ کہہ رہے اس معاملے کے اوپر تو ہم ایک ہی ہیں, لیکن آج کا فوکس چونکہ کشمیر کی صورتحال ہے اس لیے ہم اس کے اوپر فوکس رکھیں گے. تو مجھے ایک اور صحافی نے بھی سوال کیا, تو مجھے ایسا لگا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب رسمی طور پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہاں سیاسی قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, ہمارا یہ مطالبہ ہے, بالکل ہے, لیکن وہ اس کے اوپر زور نہیں دے رہے تھے, فوکس نہیں کر رہے تھے, یا ان کی اٹینشن زیادہ اس طرف نہیں تھی. مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ اس سوال سے نکلنا چاہتے ہیں, جلدی جلدی سے بس جواب دیا اور نکل گئے. ایک اور صحافی نے بھی ان سے پوچھا کہ آپ پرائم منسٹر سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو کیا وہاں پر آپ یہ کویشچن رکھیں گے ان سے کہ عمران خان صاحب کی بھی ملاقات کرائی جائے؟ یہ بھی ایک نیشنل ایشو ہے, ملاقاتیں نہیں ہو رہی, اور پی ٹی آئی کا کوئی موقف آپ ان تک پہنچائیں گے؟ تو انہوں نے اس بات پہ بھی کہا دیکھیں آج کا فوکس جو ہے وہ اس ایشو کے اوپر ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو زیادہ وہ اس طرف نہ لے جایا جائے. ہاں ہم یہ چاہتے ہیں, ہاں ہمارا یہ موقف ہے, اس طرح کر کے انہوں نے سمرائز کیا. اور پھر بیرسٹر گوہر نے کنٹینیو کرتے ہوئے عمران خان والا سارا معاملہ اٹھایا اور اس کے اوپر انہوں نے بات کی. تو سوشل میڈیا کے اوپر کلپنگز چل رہے ہیں امیر جماعت اسلامی کے حوالے سے کہ وہ فارم 45-47 والی کہانی اور عمران خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے, وہ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا. کیا ایگزیکٹلی وہاں پر بات چیت ہوئی؟ ذرا ایک لمحے کے لیے یہ کلپ ملاحظہ کریں, واپس آئیے, پھر آپ کو ذرا خیبر پختونخوا اسمبلی میں اسپیکر کی معذرت کے بارے میں بھی بتانا ہے کہ انہوں نے معذرت کی, اور علیمہ خان کی عمران خان کی قید تنہائی ختم کرنے کے حوالے سے جو آج کی کوشش ہے اس حوالے سے. ذرا پہلے یہ کلپ سن لیجیے. حافظ صاحب, آپ مذاکرات کے اوپر خاصا فوکس کیا آپ نے, اور ڈائلاگ ہی واحد حل ہے, لیکن جن کے ساتھ آپ بات چیت اس ٹائم کر رہے ہیں ان کو بھی ضرورت ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے, کافی آپ نے سنا. تو کیا اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی گفتگو کیا, یا آپ کے فیوچر میں ارادہ رکھتے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی کوئی مذاکرات کیا؟ جمہوری رویوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ظاہر پی ٹی آئی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ سب کو پتہ ہے, جو جماعت اسلامی کے ساتھ ہوئی وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو ہم تو اس وقت وہ لوگ ہیں جو وکٹمز ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کی بالادستی میری اور ان کی بالادستی نہیں ہے, پاکستان کی اور پاکستان کے آئین کی اور عوام کی بالادستی ہے. تو وہ اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے, لیکن اس وقت ہمارا جو بالکل سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ آزاد جموں کشمیر. یار میرے پیارے بھائی, دیکھو اللہ کے بندو, اس بات کو سمجھا کرو کہ ہم آج اگر کوئی ایک کنسنسس پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس پر ہمارا اتفاق ہے اور ہم نے بات کی ہے, تو فوکس اسی پہ رہے. جو ہمارا سیاسی قیدیوں کی بندش کے حوالے سے موقف ہے جماعت اسلامی کا واضح ہے, اور ہم اس کو دہراتے رہتے ہیں کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے. یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور تمام جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو جیتا ہوا ہونا چاہیے, جس کو نہیں دیا اس کو ہارا ہوا ہونا چاہیے. یہ سب باتیں اپنی جگہ بالکل اسی طرح موجود ہیں, لیکن ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کشمیر ہی کو ہائی لائٹ کریں اور امن کی کوششوں کو ہائی لائٹ کریں, میری ریکویسٹ. اب آگے آ جائیے. عمران خان سے منگل کے روز ملاقات کا معاملہ اب کافی اہمیت اختیار کر چکا ہے, سب کی نظریں ہیں. آج بیرسٹر گوہر نے بھی بڑی ریکویسٹ کی حکومت سے کہ بس 36 ہفتے ہو گئے ہیں, بہت زیادہ ٹائم ہو گیا, اب عمران خان کی ملاقات ہونی چاہیے. منگل آ رہا ہے, اس منگل کو کم از کم ان کی فیملی کی ملاقات کرا دی جائے. اس موقع پہ میں ایک مطالبہ دوبارہ کروں گا, کل ہماری ملاقات کا دن ہے. فیملی کی ملاقات ہو, بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات ہو, خان صاحب کے علاج کے سلسلے میں ہو. جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات باہر دنیا سے آپ کرتے ہیں, اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کل والی ملاقات خان صاحب کی سب سے پہلی. پارٹی کے اندر بھی اپنے جو لوگ ہیں, میں علی محمد خان کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی ملاقات کی آفر ہو, کوئی ایک بہن کو ہو یا کسی ایک فرد کو ہو, اس بحث میں جائے بغیر کہ کون ملاقات کرے گا کون نہیں کرے گا, جس کو بھی پیشکش ہو وہ ملاقات کرے, عمران خان صاحب کی خیر خیریت اور ان کا پیغام باہر آ کے ان کے ورکرز کو اور پارٹی کو بتائے. تو یہ اب پریشر پی ٹی آئی کے اوپر بھی اٹ سیلف بڑھتا جا رہا ہے کہ اگر حکومت کوئی آفر کر رہی ہے یا کرے تو اس کے اوپر اپنی شرائط رکھنے کی بجائے ایک بار کم از کم جا کے عمران خان سے ملاقات کر لی جائے. دوسری جانب آج علیمہ خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بار پھر رجوع کر لیا. ویسے کہنے کو علیمہ خان اسلام آباد ہائی کورٹ رجوع کریں اور ان کو کوئی بڑا ریلیف مل جائے تھوڑا مشکل لگتا ہے اس صورتحال میں, لیکن پچھلے دنوں میں انہوں نے خود ہی بتایا کہ ہم سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ایک درخواست آپ اریالہ جیل کے حکام کو دیں کہ آپ کی ملاقات کرائی جائے.
انہوں نے اڈیالہ جیل کے حکام کو تو نہیں دی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست آج تازہ ترین دائر کر دی ہے. اس میں انہوں نے عمران خان کی قید تنہائی ختم کرنے کے حوالے سے عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ کوئی مناسب حکم نامہ جاری کریں کہ ان کی قید تنہائی ختم ہو سکے. اس میں بیرسٹر سلمان صفدر کا وہ بیان بھی شامل کیا گیا ہے جو انہوں نے عمران خان سے ملاقات کے بعد دیا تھا کہ ایز پر عمران خان انہیں 22 گھنٹے تک قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے. تو یہ کہا گیا ہے کہ ان کی قید تنہائی ختم کرنے کے حوالے سے مناسب حکم نامہ جاری کیا جائے. تو ان کی یہ درخواست کب ٹیک اپ ہوگی، کب حکم نامہ آئے گا، اس کا انتظار رہے گا، لیکن منگل کے دن کے اوپر بھی سب کی نظریں رہیں گی. جہاں تک بات ہے بیرسٹر سیف کی ملاقات کے حوالے سے کہ بیرسٹر گوہر کو کوئی میسج بھیجا گیا، تو آج اس حوالے سے جرنلسٹ نے بیرسٹر گوہر سے کچھ سوالات کیے. 2 منٹ کی ویڈیو ہے لیکن میں اس کو شارٹ کر کے 30-40 سیکنڈ یا 1 منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ بار بار کیا کہہ رہے تھے کہ ان کے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ذرا کلپ ملاحظہ کریں. خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بیرسٹر سیف اور نورین نیازی کے حوالے سے عمران خان سے ملاقات وہ کر سکتے ہیں، تو کیا واقعی اجازت مل گئی ہے؟ اور دوسری طرف یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، علیمہ خان نے بھی کہا کہ ملاقات ایک ہی نہیں ہونی چاہیے. تو اگر ملاقات کی اجازت مل رہی ہے، یہ آپ لوگ کے پاس ہے موقع، تو کیوں ملاقات نہیں کر رہے؟ دیکھیں، ملاقات بالکل اس موقف کی ہم تائید کرتے ہیں. ملاقات عدالت کا آرڈر ہے، SOP کے مطابق ہے، رولز کے مطابق ہے، سب کی ملاقات ہونے چاہیے. میں نے تو یہ کہہ دیا جو آپ کو ہے کہ جی ملاقات ہونی چاہیے. ٹیوزڈے والے دن خان صاحب کی ملاقات کا دن ہے، اس کو روکنا نہیں چاہیے. ہر صورت یہ ملاقات ہونی چاہیے. جہاں تک بیرسٹر سیف کا ہے، اس پہ میں نے ٹویٹ کیا ہے کہ میرے پاس جو میں نے خبر سنی میں نے اسی وقت کیا کہ میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں. بیرسٹر صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ یہ جو ملاقات ہے اڈیالہ جیل اتھارٹیز کی طرف سے بلوایا جا رہا ہے بیرسٹر سیف کو. سر میں کسی چیز کو آل آئی ایم سیئنگ از کہ میرے علم میں نہیں ہے، نہ مجھے بتایا گیا، نہ مجھے خبر ہے. اگر ایسا ہے واقعی یہ کنوے کیا گیا ہے کہ بیرسٹر سیف اور نورین صاحبہ ملیں، تو آپ اس چیز کو آن کریں گے، اس کو سپورٹ کریں گے؟ جب میرے پاس کوئی ایسا ہوتا ہے ایسے اگر سے جو سوال شروع ہوتا ہے میں اس کے جواب نہیں دیتا کبھی. اگر ہوا تو پھر کیا ہو جائے گا مجھے نہیں پتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں میرے علم میں نہیں ہے. تو بیرسٹر گوہر کی گفتگو آپ نے سن لی. یہ اس ٹائم کا پورا منظرنامہ ہے. اب آ جائیے ذرا خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب. آج اسپیکر بابر سلیم سواتی نے معذرت کی ہے 2 چیزوں کے اوپر. ایک چیز کے اوپر تو معذرت کی ہے، دوسرے کے اوپر ایکشن لیا ہے. معذرت انہوں نے کی ہے کہ جو عارف خٹک صاحب کو وزیر اعلیٰ نے بلا لیا ایوان کے اندر، اور وہ ایوان میں ایز اے اجنبی کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی اسٹرینجر جسے بولا جاتا ہے، جو ممبر نہ ہو ایوان کا وہ اسٹرینجر ہوتا ہے، کوئی بھی ہو. تو ایز اے اسٹرینجر وہ آئے ایوان میں اور نعرے بازی کر دی انہوں نے. تو اس کے اوپر نو میٹر واٹ، لیکن ایوان کا ایک تقدس ہے اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو بابر سلیم سواتی نے اپوزیشن کے مطالبے پر یا ان کے وہ کیا کہہ لیں احتجاج کے اوپر یا اپنے طور پہ بھی انہیں ریئلائز ہوا تو انہوں نے اس کی ذمہ داری خود قبول کی. انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے. میرے سارجنٹس نے ان کو روک لیا تھا لیکن میں نے اشارہ کیا تو ان کو آنے دیا گیا، اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے عارف خٹک صاحب کا. انہیں اندازہ نہیں کہ ایوان کا تقدس اور یہ ساری چیزیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہوں اور میں اس چیز کے اوپر معذرت کرتا ہوں. انہوں نے معذرت کر لی. کن الفاظ میں کیا ہے ذرا ان کا یہ کلپ سنیے. کہ میں نے اسے الاؤ کیا، میرے سٹاف نے اس کی آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، میرے سٹاف نے اسے روک لیا تھا، مگر میں نے جب اسے الاؤ کیا کہ جو کہ اسپیکر کی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ چونکہ اس کا ایسا ہوتے ہیں اور وہ قانون کا ان کے لیے درجہ رکھتے ہیں، تو اس کو جب پرمیشن ہوگی تو وہ اندر آیا. اب ایک اسٹرینجر کو جب میں نے الاؤ کر دیا اور اس سے وہ غلطی ہوگی، کیونکہ وہ تو ناسمجھ آدمی تھا، اس پہ میں نے ویسے تو کارروائی شروع کر دی ہے. اس میں جو بھی چیز ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا، اور میں کھلے دل سے آپ سے اور اس ہاؤس سے اپنی اس غلطی کے لیے میں معذرت کرتا ہوں. تو اسپیکر صوبائی اسمبلی کا یہ اقدام کہ انہوں نے غیر مشروط معذرت کر لی، بغیر کوئی کنڈیشن عائد کیے تسلیم کر لیا انہوں نے کہ ان کے اینڈ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور اس پر معذرت بھی کی، یہ بلا شبہ ایک قابل تحسین اقدام ہے. انہیں یہی کرنا چاہیے تھا. اچھا، ایک اور واقعہ ہوا پچھلے کچھ دنوں میں. عامر چمکنی نام کے PTI کے کارکن ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی اکثر ہم نے ان کو دیکھا ہے. ان کا کوئی واقعہ ہوا لڑائی جھگڑے کا گارڈز کے ساتھ، تو اس کے اوپر بھی اطلاع یہ ہے، میں نے ابھی چیک کرنے کی کوشش کی، ابھی میں کنفرم نہیں کر پایا، لیکن اطلاع یہ ہے کہ شاید ان کے اوپر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے ایوان میں داخلے پر. یہ بھی اسپیکر صاحب نے کوئی ایکشن لیا اور کہا کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کی انکوائریز ابھی جاری ہیں، تاہم جب تک وہ انکوائری کمپلیٹ نہیں ہو جاتی تو ان کے داخلے کے اوپر پابندی رہے گی. جاتے جاتے آخری خبر پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے. گزشتہ روز ہم نے ڈسکس کیا تھا
تھا کہ عالمی مارکیٹ میں کم ہوتی قیمتوں کے تناسب سے پاکستان میں بھی یہ قیمتیں کم ہونی چاہیے، لیکن حکومت نے کل رات جو کہ کم ہونے کا دن تھا، ہفتہ وار پرائسز کم ہوتی ہیں تو وہ کم نہیں کی، اور قیمتیں پیٹرول کی حد تک، باقی ایک تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوا ہے لیکن پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے برقرار رکھی ہیں، اور جو ممکنہ ریلیف صارفین تک جا سکتا تھا وہ نہیں آیا۔ اب اس کی جسٹیفیکیشن یہ دی جا رہی ہے کہ حکومت نے آلریڈی پچھلے ہفتوں میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی 3.9 بلین روپیز استعمال کر دیے ہیں آلریڈی، قومی خزانے سے انہوں نے عوام کو ریلیف دے دیا 3.9 ارب روپے کا، تو اس لیے فردر ریلیف جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا تھا، اور کچھ لیوی کو بھی ایڈجسٹ کرنا تھا، اس لیے انہوں نے پرائسز ڈکریز نہیں کی۔ اب پتہ نہیں یہ جسٹیفیکیشن صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ میں کوئی ماہر معیشت تو نہیں ہوں، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ اگر جنگ سے پہلے والی سچویشن پر عالمی مارکیٹ میں پیٹرول چلا گیا یا اس سے بھی کم چلا گیا تو ہمارے ہاں بھی اس لیول تک آنا چاہیے تھا، جو کہ ابھی تک نہیں آیا۔ 50-60 روپے کا ابھی بھی ڈفرینس ہے، لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کو آواز اٹھانی پڑے گی۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔